चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। दुनिया में भी बरकतें हैं और आखिरत में भी बरकतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के हवाले से कसीर अहादीस वारिद हुई है। चुनांचे उनमें से एक ये भी है जिसका मफहूम है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर तुम्हारे लिए नूर होगा, और जो शख्स रोज़े जुमुआ 80 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 बरस के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला फैज़ान इल्म कुरान में आपको मरहबा कहते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की मश्क किया करते हैं, अपने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आप एक अजाइबुल कुरान से एक वाक़या वो समाअत करते हैं और उसकी बरकतें लूटने की कोशिश करते हैं, और आखिर में इस सिलसिले के आखिर में कुरान के हवाले से एक अदब बयान किया जाता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के यकीनन आदाब हैं। उनमें से क्या क्या आदाब बयान हुए हैं, उनमें से एक हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। इसी पैटर्न पर अपने सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, मगर सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के हवाले से एक फजीलत जो कि आपने पहले भी सुनी है, मगर आइए इस नीयत के साथ दोबारा सुनते हैं कि मजीद जज्बा बढ़े और हम कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने आप को तैयार करें और अच्छे से अच्छे अंदाज में हम तिलावत कुरान करें। जब आप इस सिलसिले को देखने के लिए सामने बैठें तो रहे नसीब नोटबुक भी हों आपके पास और पेन भी होनी चाहिए, रहे नसीब मसहफ़ कुरान पाक भी मौजूद हो, तो यकीनन इसकी बरकतें मिलेंगी और इल्म दीन का एक अजीम ख़जाना आप लेने में कामयाब होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि जो एक हर्फ पढ़े उसे एक नेकी मिलेगी, जो एक हर्फ पढ़े उसे एक नेकी मिलेगी और वो नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी लाता है हम उसे उसकी मिसल 10 नेकियां देते हैं। तो जो कुरान पाक का एक हर्फ, वर्ड नहीं, वर्ड कलमे को कहते हैं, वर्ड के भी अगर आप उसको तोड़ दें तो एक हर्फ, जैसे अलिफ बा ता हा मीम, ये एक हर्फ है। तो जो कुरान पाक का किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़े रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल उसे एक ऐसी नेकी अता फरमाता है जो 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जिसको सहाबी ने नकल किया, मफहूम ये है कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। आज तीसरे पारे से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुंतखब आयात की तिलावत समाअत करेंगे। तीसरा पारा, जिसमें इब्तिदाई हिस्से में तो सूरह बकरा है और आगे जाके सूरह बकरा अपने इख्तिताम को पहुंचती है और सूरह आले इमरान की इब्तिदा होती है। तीसरे पारे की इब्तिदा में एक इंतहाई मुबारक आयत करीमा है जो एक अजीम आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, और उमूमी तौर पर मुसलमान के बच्चे बच्चे को याद होती है आयतुल कुर्सी। मगर क्या हमें सही तौर पर याद है या हमने गलत याद की हुई है, आज इस सिलसिले में देखेंगे कि सही क्या है। हो सकता है कि आप सही तिलावत करते हो और हो सकता है कि कोई गलती हो, तो इंशाल्लाह आज दुरुस्त हो जाएगी। तो आज का सिलसिला यूं भी एक अहमियत का हामिल है कि आयतुल कुर्सी हम दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ने की मश्क करेंगे। तो इब्तिदान तो आयतुल कुर्सी है,
اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا ایک مکالمہ ہے. نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زبردست قسم کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا. اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس آیت کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ جو ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اسے 7 نہیں 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھائے. تو اس پارے میں اس مقام پر جو میں نے آیت تلاوت کی، یہاں پر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے آیات کریمہ ہیں. آگے چلتے ہیں تو خرید و فروخت کی حلت یعنی حلال ہونے کو اور ربا یعنی سود کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر آگے چلتے ہیں تو ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو 15 لائنوں پر مشتمل ہے تقریباً، اور وہ آیت ہے قرض لینے یا دینے کے متعلق کہ اگر قرض دیا جائے اور لیا جائے تو اسے لکھ لینا چاہیے، گواہیاں قائم کر لینی چاہیے، اور اپنے قرض کے معاملات کو لکھنے کے بارے میں اس پر زور دیا گیا ہے. اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ بھی تیسرے بارے میں ہے. آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی مبارک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کو 2 ایسے نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امت کو نہیں دیے. پھر سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران، اس کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تفصیلی بیان ہے. اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں. تو یوں آل عمران، عمران کی آل. تو اس صورت میں چونکہ ان کے واقعات کا کثرت سے بیان ہے لہٰذا اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے. پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور واقعات جو مشہور ہیں ان کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، جس کی تلاوت سنیں گے اور جس کی مشق کریں گے، سب سے پہلے تو وہ ہے آیت الکرسی. مگر اس سے پہلے کہ میں آیت الکرسی کی تلاوت کروں، چند فضائل بھی سماعت کر لیجئے. ممکن ہو تو اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. لکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا، اور اگر نہیں لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں بھول جائیں گے. اور یہ آیت الکرسی کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ بار بار آیت الکرسی پڑھنے کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ عادی ہو جائیں گے. سب سے پہلی فضیلت جو میرے پاس یہاں لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابن رعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ، امتحاناً سوال کیا، بتاؤ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو عرض کرنے لگے آیت الکرسی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اگلی نماز کے وقت تک اس کی حفاظت فرماتا ہے. عادت بنا لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھنے کا پابند ہوگا، عادی ہوگا، اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. اس شخص کے اور جنت کے درمیان موت مانے ہے، موت کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ شخص کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا پابند ہوگا. تو ان فضائل کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر تو یقیناً ذہن بنتا ہے، دل چاہتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتی ہیں. لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے اس بات کا، آپ یقین کیجئے پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت الکرسی جن کی اچھی عمر ہے، 40 سال، 45 سال، 50 سال کے لوگ، آیت الکرسی جب ان سے سنی ہے تو یقین کریں دل جلتا ہے کہ ایک تعداد ہے ہمارے ہاں جن کو آیت الکرسی پڑھنا بھی نہیں آتی. اسی فکر کو، اسی کوڑھن کو لے کر دعوت اسلامی نے الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع کیا کہ جو ہمارے بالغان اسلامی بھائی ہیں مدرسوں میں آئیں. مدرسۃ المدینہ بالغان پورے 12 مہینے لگتے ہیں، رمضان میں بھی لگتے ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلیں، اپنے کسی قریبی مسجد میں جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان ملے گا. اور عمومی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مدرسہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ پورا قرآن پڑھتے رہیں لیکن پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو مجھے بتائیے ثواب کہاں ملے گا؟ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو لیکن آپ کو پڑھنا ہی نہ آتی ہو تو کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں. اور اسی جذبے اور کوڑھن کو لے کر مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیضان علم قرآن آپ کے سامنے ہے کہ چلیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہی وہ آیات اور وہ صورتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کم از کم ہم وہی صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے فقط سننا یہ کافی نہیں ہوگا. اگر آپ یہ پورا پروگرام بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنا شاید نہیں آئے گی. اگر پہلے نہیں آتی تھی تو ابھی بھی نہیں آئے گی. آئے گی تب جب آپ مشق کریں گے. عمومی طور پر سننے کے بعد اس کی مشق کرنا ضروری ہوتی ہے، اور مشق انشاءاللہ سلسلے میں ساتھ ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مشق کروائی جائے گی. اور سلسلے کے بعد بھی آپ سے عرض ہے کہ آپ ضرور اس کی مشق کیجیے گا. آئیے آیت الکرسی کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. آئیے ایک ایک لفظ کر کے ایک ایک کلمے کو ادا کرنے کی مشق کرتے ہیں. اللہ، لفظ اللہ اس میں جلالت، اس پر زبر ہے حمزہ پر، لہذا موٹا پڑھیں گے. اللہ، لفظ اللہ ایک قول کے مطابق قرآن پاک میں 2153 بار آیا. اللہ لا الہ الا ہو، اگر وقف کریں گے تو الا ہو پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی یا پر تشدید ہے، الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه، تا پر زبر ہے اور آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے.
لہٰذا یہاں ہلکا سا جھٹکا دیں گے. لا تأخذہ، لا تأخذہ، خا پیش خو، تو خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. لا تأخذہ، کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں لا تأخذہ. ذال اور زا میں فرق کرنا یہ ضروری ہے. لا تأخذہ سینۃ، سینۃ ولا نوم. واو پر نوم، لفظ نوم میں واو پر جزم ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن ہو یا ساکن ہو، اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں. واو لین اور یا لین، یہ واو لین ہے. واو لین، لین کا معنی ہی نرمی ہے. اس طرح کے حروف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. نوم، نوم، آپ دیکھیں ایک نون اور واو کو ملانے میں ایک نرمی والی فیل آ رہی ہے، یہ حروف لین میں سے ہے. سینۃ ولا نوم. لہ ما فی السماوات، لہ ما فی السماوات، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر بھی، اور دونوں کو برابر مقدار میں کھینچنا ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض. ضاد کا مخرج یاد رکھیے گا، پچھلے اسباق میں بیان کیا گیا ہے ولا الضالین میں. وما فی الارض من ذا الذی، کہ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کچھ ہو تو وہاں غنہ ہوگا، لہٰذا یہاں غنہ کریں گے. من ذا الذی یشفع، یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم. جن سے عین کا مخرج ادا نہیں ہوتا وہ یوں پڑھ لیتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم. یعلم یہ غلط ہو جائے گا. یعلم، عین کی مشق کیجئے. اگر آپ سے عین کا مخرج ادا نہیں ہوتا تو آپ اس کے باوجود بھی مشق کریں، کوشش کریں. اور جو میں نے آپ کو ابتداءً ترغیبی کلمات عرض کیے کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیں اور جا کر سیکھیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، طا ہے موٹا پڑھنا ہے، ولا یحیطون بشیء، حمزہ دو زیر ان ہوتا ہے لیکن یہاں آگے میم آ رہا ہے، لہذا ہم پڑھیں گے بشیء، بشیء من علمہ، بشیء من علمہ الا بما شاء. آخر میں حمزہ لہذا تھوڑا سا جھٹکا ہوگا، اور شین کے اوپر دیکھیں آپ مد ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسیہ، یہ ایک پریکٹس کرنے والا ورڈ ہے. کرسیہ، کرسیہ، میرے ساتھ مل کے دہرائیے. کرسیہ، کرسیہ السماوات، یا پر تشدید ہے اس لیے دو یا ہیں. کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ. یہاں ایک بہت عام غلطی ہے، لوگ پڑھتے ہیں ولا یؤدہ، ولا یؤدہ. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ولا یؤدہ، یؤدہ نہیں ہے، ولا یؤودہ. یا زبر یا، حمزہ واو پیش او، یؤ، دال پیش دو، یؤود، ولا یؤود، ہا الٹا پیش ہو، ولا یؤودہ حفظہما، حفظہما. یہاں پر بھی مخارج کا خوب خیال رکھنا ہے. ہا حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگا، اور پھر آگے ہا آ رہا ہے. ہا اور ہا یہ ایک طریقے سے قریب المخرج بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہا کی جگہ ہمارے منہ سے ہا نکل جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب کلمے کی ابتدا ہو رہی ہے تو ہا ہے اور آگے جا کے ہا ہے. حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم. علی، میرے ساتھ مل کے کہیے علی العظیم، عظیم، عظیم. یہ عظیم کا لفظ عظمت والا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 49 ٹائم آیا ہے. عظیم.
اور اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو غلطی کرتی ہے. ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کی جگہ بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. تو عظیم ہے صحیح لفظ، تو عظیم ہی پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا. نماز میں یہ رخصت موجود ہے کہ جس سے سبحان ربی العظیم کا پروناؤنسیشن صحیح ادا نہ ہوتا ہو تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. لیکن آیت الکرسی میں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، آیت الکرسی میں یہ اجازت نہیں ہے، یہاں عظیم ہی پڑھنا ہوگا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہی کہنا ہوگا. اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس جگہ پر، خاص طور پر کہ علی کے لیے عین کا مخرج درست نہیں نکالتے. آپ اس کی خاص کوشش کیجئے علی العظیم پڑھنے کی. یہ میں نے غلطیوں کی نشاندہی تو کر دی، یقیناً میں اس لیسن میں آپ کو سب کچھ سکھا نہیں سکتا، نشاندہی کا ضرور کر سکتا ہوں. پریکٹس کرنا، مشق کرنا یہ آپ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے قرآنی واقعہ، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم تیسرے پارے کا سورہ آل عمران کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ولادت سے پہلے ہی ان کی والدہ نے ایک خوبصورت منت مانی. حضرت عمران کی یہ بیٹی ہیں اور ان کی والدہ یہ منت مانتی ہیں کہ الہ العالمین میرے ہاں جس کی بھی ولادت ہوگی وہ تیری راہ کے لیے ہے. یہ منت مان لی. اب جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہو گئی. انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا، اور عالموں اور زاہدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی اس وقت ذمہ داری بیت المقدس کے حوالے سے تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو بھی ہیں، انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا اور اوپر والے فلور میں ایک خاص محراب بنوائی، اور اس محراب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا گیا، اور ان کی یوں پرورش اور عبادت کے معاملات اور وہاں ہونے لگے. اور یہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام خبر گیری کے لیے آتے جاتے رہتے تھے. لیکن اس آنے جانے کے دوران انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک کرامت دیکھی، ایک وہ بات دیکھی جو عمومی طور پر نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو بے موسم کا پھل موجود ہوتا. سردیوں کے دنوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں کے دنوں میں سردی کے پھل. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان کے پاس جاتے، وجد عندها رزقا، تو وہاں بی بی مریم کے پاس رزق پاتے. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں کے دنوں میں سردی کے پھل، یوں سمجھیں کہ سردیوں میں آم آ جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو سردی کے دنوں میں گرمی کے پھل، بے موسم کے وہاں پھل آتے تھے. تو حضرت زکریا کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ میرے پاس اللہ کی جانب سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں موجود. اب زکریا علیہ السلام اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور کئی بار اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا یقیناً کر چکے ہیں جیسا کہ تفاسیر بیان کرتی ہیں. یہ سوچنے لگے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، 90 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میرے پاس سے بھی اولاد آنے کا جو موسم ہے، وہ میرے یہاں سے جا چکا ہے. لیکن اس محراب میں آتے ہیں بے موسم کے پھل. تو زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب اس محراب میں بے موسم کے پھل آتے ہیں تو میں اگر یہاں کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل سے فریاد کروں، دعا کروں، تو وہ بھی مجھے بے موسم کے پھل دے دے گا. میرا اور میری زوجہ کا یہ موسم جا چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے یہاں سے ذریہ طیبہ، ایک نیک اور اچھی اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے.
یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی اور رب کریم عز و جل نے آپ کو اولاد نرینہ بیٹا بھی عطا فرمایا، اور بلکہ اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھا، جو قرآن پاک کی اگلی آیت میں ہے۔ یحییٰ ان کا نام رکھا، اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور فضائل و کمالات بھی عطا فرمائے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، 38، 39 میں آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے وہ مقام بھی دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عبادت کریں اور اس مقام کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو اس جگہ پر رب کریم عز و جل دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کا ادب کیجئے، کیونکہ با ادب باد نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ ارشاد باری ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھتے تھے، لہٰذا پورے رمضان میں 3، 4، 6، 10 قرآن ختم کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے قرآن پاک پڑھا جائے۔ بے شک کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن بنیادی چیز ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیں۔ ضرور قرآن پڑھیے، مگر اس کا ادب بھی کیجیے، اور ترتیل آداب میں سے ایک بنیادی ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔